रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अनआम आयत नंबर 145। कुल कह दो ला नहीं आजिदु मैं पाता फ़ी में माँ उसके जो ऊहिया वही की गई इलैया मेरी तरफ मुहर्रमन हराम किया गया अला ऊपर तआमिन किसी खाने वाले के या तआमुहु कि वो खाए उसे इल्ला मगर अन यकूना कि वो हो मैततन मुर्दार हो औ दमन या बहता हुआ खून हो मसफूहन या डाला हुआ हो रगों में से औ लहमा या गोश्त हो खिंजीरिन खिंजीर का फ़इन्नहु पस बेशक वो रिजसुन नापाक है औ फ़िस्क़न या फ़िस्क़ है उहिल्ला नाम लिया गया लिगैरिल्लाह अल्लाह के अलावा बिही साथ उसके फ़मन इस्तुर्रा पस जो कोई बेबस हो जाए इज़्तिराब में हो गैर बाग़िन ना झपटने वाला हो वला आदिन और ना हद से गुज़रने वाला हो फ़इन्ना पस बेशक रब्बा का तेरा रब गफ़ूरन बख्शने वाला है रहीम मेहरबान है। आप कह दें कि जो अहकाम बज़रिया वही मेरे पास आए हैं उनमें मैं कोई हराम नहीं पाता किसी खाने वाले के लिए जो इसको खाए मगर ये कि वो मुर्दार हो या बहता हुआ खून हो या खिंजीर का गोश्त हो क्योंकि वो बिल्कुल नापाक हैं या वो जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया गया हो। फिर जो शख्स मजबूर हो जाए बशर्ते के ना वो लज्जत पाने वाला हो ना वो तजावुज़ करने वाला हो तो वाक़ई ही आपका रब जो है वो बड़ा बख्शने वाला रहम करने वाला है। तो ये हम पीछे सूरह बकरा में भी पढ़ कर आए हैं, सूरह माइदा में भी पढ़ कर आए हैं कि हलाल और हराम कौन सी चीज़ें हैं। तो जो चीज़ें हराम हैं बुनियादी वो चार ही हैं, मुर्दार, खून, खिंजीर का गोश्त और हर वो चीज़ जो अल्लाह के सिवा किसी और नाम के ऊपर जो है किसी और के नाम पर मशहूर कर दी जाए। तो यहाँ खून से मुराद वो खून है जो ज़िबा करते वक्त जानवर के जिस्म से निकल जाता है और कुछ थोड़ा बहुत जो जिस्म में रह जाए वो हराम नहीं है, जो बह रहा है वो हराम है। फिर इसी तरह सूरह माइदा में हमने इसकी मज़ीद सूरतें देखी थी कि यानी ख्वाह वो मुर्दार गला घुट कर मरा हो, छुरी की ज़रब से मरा हो या बुलंदी से गिरकर या सींग लगने से मरा हो तो ऐसे जानवर और परिंदों की हुर्मत भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। और फ़मन इस्तुर्रा गैर बाग़िन वला आद फ़इन्न रब्बका गफ़ूरुर रहीम, जो मजबूर हो जाए नाफरमानी करने वाला ना हो हद से निकलने वाला ना हो तो तुम्हारा रब बहुत मेहरबान है। इसकी तफसीर हम पहले पारे में भी कराए हैं। वाला और ऊपर अल्लज़ीना उन लोगों के जो हादू यहूदी हुए हर्रमना हराम किया हमने कुल्लज़ी ज़ुफ़्र हर नाखुन वाला वामिनल बकरी और गाय में से वलगनमी और भेड़ बकरी में से हर्रमना हराम किया अलैहिम उन पर शुहूमहुमा उनकी चर्बियाँ इल्ला मगर माँ जो हमलत उठा रही हो ज़ुहूरहुमा उनकी पीठ अविल हवाया या अंतड़ियाँ औ या मख्तलत बिअज़्म जो लिपट रहा हो हड्डी के साथ। ज़ालिका ये जज़यनाहुम बदला दिया हमने उनको बिबग़यहिम उनकी सरकशी की वजह से व इन्ना और बेशक हम लसादिकून अलबत्ता हम क्या हैं सच्चे हैं। और यहूद पर हमने तमाम नाखून वाले जानवर हराम कर दिए थे और गाय और बकरी में से उन दोनों की चर्बियाँ उन पर हमने हराम कर दी थी मगर वो जो उनकी पुश्त या उन अंतड़ियों में लगी हो या हड्डी से मिली हो उनकी शरारत की वजह से हमने उनको ये सज़ा दी और हम यकीनन सच्चे हैं। तो शुरू से हम पढ़ कर आए कि बनी इसराइल पर कुछ हलाल चीज़ें हराम थी, तो आज उनका जिक्र भी आ गया कि वो कौन सी थी। बुनियादी तौर पर जो चीज़ें थी वही थी जो शरीयत मुहम्मदी में हराम है, वो उनमें भी हराम थी। इसके अलावा बाकी चीज़ें बनी इसराइल पर हलाल थी मगर वो चीज़ें जो जिन्हें याकूब अलैहिस्सलाम ने ख़ुद अपने ऊपर हराम कर लिया था और तौरात के नाजिल होने तक यही सूरत हाल थी, मगर बनी इसराइल उन चीज़ों को भी हराम ही समझते रहे जिन्हें याकूब अलैहिस्सलाम ने बीमारी या उन्हें नापसंद होने की बिना पर उन्होंने अपने ऊपर हराम करार दे रखा था।
تو تورات میں ان کی حرمت کا حکم موجود نہیں ہے، اور نہ ہی قرآن کے زمانہ نزول تک ایسا کوئی حکم تورات میں اترا۔ یعنی کہ تورات، یہ ہم پہلے بھی پڑھ کر آئے کہ تورات آنے سے بہت پہلے یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ رہ چکے تھے، تو انہوں نے جو بیماری کی وجہ سے یا طبیعت کی کراہت کی بنا پر کچھ چیزیں حلال اپنے اوپر حرام کر رکھی تھیں، لیکن بنی اسرائیل نے وہ اب اس کے بعد بھی، تورات آنے کے بعد بھی اپنے اوپر حرام کر رکھی تھیں۔ اس میں کیا کیا تھا؟ یعنی ہر ناخن والا جانور، یعنی جس کی انگلیاں پھٹی ہوئی نہ ہوں، جیسے اونٹ، شتر مرغ، بطخ، یا ہر کھر والا جانور، جیسے کھر والے جو بھی جانور ہوتے ہیں وہ سب آ جائیں گے۔ گائے بکری کی چربی ان پر حرام کی گئی تھی، اور یہ چیزیں بنیادی طور پر تو حرام نہیں تھی، ہاں مگر ان کی سرکشی کی وجہ سے ان پر حرام ہوئی تھی۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ یہ اشیاء موسیٰ علیہ السلام کے بعد، بہت بعد کسی وقت یہ حرام کی گئی تھی، اور تورات کے نازل ہوتے وقت ان چیزوں کی حرمت کا اضافہ نہیں کیا گیا تھا۔ بعد میں ایسی حرام چیزیں بھی یہ تورات میں شامل کر دی گئی تھیں۔ فَإِن پھر اگر کذبوک وہ جھٹلائیں تمہیں، فقل پس کہہ دو ربکم تمہارا رب ذو رحمتن رحمت والا ہے، واسع اور اس کی رحمت بہت وسیع ہے، ولا یرد اور نہیں وہ پھیرا جاتا، بأسہ اس کا عذاب، عن القوم المجرمین مجرم قوم سے نہیں پھیرا جاتا۔ اور اگر یہ آپ کو جھوٹا کہیں تو آپ کہہ دیں کہ تمہارا رب بڑا وسیع رحمت والا ہے، اور اس کا عذاب ایسا ہے جو مجرموں سے نہیں ٹلے گا۔ سیقولو البتہ کہیں گے، الذین وہ لوگ جو اشرکو جو شریک لاتے ہیں، لو شاء اللہ اگر چاہتا اللہ، ما نہیں اشرکنا ہم شریک لاتے، ولا آباءنا اور نہ ہمارے باپ دادا شریک ٹھہراتے، ولا حرمنا اور نہ ہم حرام کرتے، من شیء کسی بھی شے کو، کذالک اسی طرح کذب جھٹلایا، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، حتی یہاں تک کہ ذاقوا چکھا انہوں نے، بأسنا ہمارا عذاب، قل کہہ دو، حل کیا ہے، عندکم تمہارے پاس، من علم سے، فتخرجوہ پس نکالو گے تم ان کو، لنا ہمارے لیے، ان نہیں تتبعون تم پیروی کرتے، الا الظن مگر گمان کی ہی پیروی کرتے ہو، وان اور نہیں تم ہو، الا مگر تخرصون مگر تم ہوا میں ہی تیر چلاتے ہو۔ تو یہ مشرکین کہیں گے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو نہ ہم شرک کرتے، اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کر سکتے۔ اس طرح جو لوگ ان سے پہلے گزر گئے انہوں نے بھی جھٹلایا، تو یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ آپ کہیے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو ہمارے سامنے ظاہر کرو۔ یہ لوگ محض خیالی باتیں کرتے ہیں، اور تم بالکل ان کی باتوں میں نہ آؤ۔ تو انسان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی کوتاہی اور قصور کا اعتراف کرنے کی بجائے اسے کسی دوسرے کے سر تھوپنے کے پوری کوشش کرتا ہے، یا اس کی کوئی اور وجہ تلاش کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ خود بری الذمہ ہو جائے۔ تو یہ صرف یہود ہی کی بات نہیں ہے، بلکہ ان سے پہلے لوگ بھی ایسا ہی جواب دیتے رہے، جیسے کہ اس آیت میں آگے بھی آئے گا، اور آئندہ بھی ایسا جواب یہ دیتے رہیں گے۔ ممکن ہے کہ مشیت الہی یعنی اللہ کی جو مشیت ہے، یہ بات ہو کہ مشرکین اسی طرح شرک میں پھنس کر اور اپنے آباء و اجداد کی تقلید کر کے دنیا میں بھی عذاب کے مستحق قرار پائیں اور آخرت میں بھی۔ تو اب اللہ کی مشیت کو اپنے بچاؤ کے لیے ڈھال بنانے والے عموماً یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی رضا میں بہت فرق ہے۔ مثلا اللہ کی رضا اس بات میں ہے کہ سب لوگ اس کے فرما بردار بن جائیں۔ اب کوئی شخص کفر یا شرک یا ظلم یا زیادتی کی راہ اختیار کرتا ہے، مگر اس کی مشیت یہ ہے کہ اس دنیا میں لوگوں کا امتحان لیا جائے، دونوں الگ چیزیں ہیں۔ تو یہ سوال بھی بن سکتا ہے کہ اللہ کی رضا اور اللہ کی مشیت میں کیا فرق ہے؟ اللہ کی رضا تو اس بات میں ہے کہ سب لوگ اس کے فرما بردار ہو جائیں اور کوئی بھی شخص کفر، شرک یا ظلم و زیادتی کی راہ اختیار نہ کرے، لیکن اللہ کی مشیت یہ ہے کہ اس دنیا میں لوگوں کا امتحان لیا جائے، پھر اسے اسلام اور کفر اور شرک اور نیکی اور بدی کی راستے الگ الگ سمجھائے جائیں، پھر جو شخص اپنے ہی ارادے سے اس کو اختیار کرے
وہ اللہ کا فرما بردار، اور جو نہ اختیار کرے یعنی کفر اور شرک کو اختیار کر لے تو وہ اس کو سزا دے کر رہے گا۔ مزے کی بات کیا ہے کہ جی انسان کو تو مشیت الہی کی بات اس وقت یاد آتی ہے جب وہ اللہ کے حقوق کو پامال کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب اس کے اپنے حقوق تلف ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ کبھی مشیت الہی کے عذر کو قبول ہی نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے گھر چوری ہو جائے، ڈاکہ پڑ جائے، تو وہ یہ کبھی نہیں کہے گا کہ یہ مشیت الہی ہی تھی، اس لیے چور یا ڈاکو کا کیا، اس میں چور یا ڈاکو کا کیا قصور ہے۔ تو اس کے بعد مشرکانہ رسوم و رواج کے لیے تمہارے پاس پوچھا جا رہا ہے کہ کوئی دلیل ہے، تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، صرف گمان ہی کرتے ہیں، یعنی ہوا میں ہی تیر چلاتے ہیں۔ قل کہہ دو فللہ، پس اللہ کے لیے ہے، حجت دلیل بالغہ، پہنچی ہوئی یا غالب، فلو، پس اگر شاء وہ چاہے، لہداکم، البتہ ہدایت کرے تم کو، اجمعین، تم سب کو ہدایت کر دے۔ کیا فرمایا، آپ کہیں کہ پس پوری حجت اللہ ہی کی رہی ہے، اگر وہ چاہتا تو تم سب کے سب ہدایت پر آ جاتے، یعنی اللہ نے لوگوں پر اپنی تمام حجت پوری کر دی اور اپنے رسول اور کتابیں بھیج کر تمام لوگوں کو نیکی اور برائی کی راستے اور ان کے انجام پوری طرح بتا دیے، حلال اور حرام کے احکامات بھی بتا دیے۔ تو یہ مشرکوں کے اس عذر کا جواب ہے جو یہ کہ اس کی مشیت یہی ہے کہ تمہیں ہدایت نصیب نہ ہو، لیکن یہ اس کی رضا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ جو ہے اپنی حجت مکمل کر چکا، تو اب تمہیں تمہارے جرائم کی سزا ضرور ملے گی۔ قل کہہ دو ہلم، لے آؤ، شہداءکم، اپنے گواہوں کو، الذین، وہ جو، یشہدون، جو گواہی دیتے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ، حرم، اس نے حرام کیا ہے، ھذا، یہ، یعنی اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، اگر کوئی گواہ ہے تو لے آؤ۔ فَإِن شَهِدُوا، پس اگر وہ گواہی دیں، فَلَا تَشْهَدْ، تم مت گواہی دو تم، معہم، ان کے ساتھ، وَلَا تَتَّبِعْ، اور نہ تم پیروی کرو، اَہْوَاءَ الَّذِينَ، ان لوگوں کی جو، ان لوگوں کی خواہشات کی جو، وَلَا تَتَّبِعْ، نہ اتباع کرو، اَہْوَاءَ، خواہشوں کی، الذین، ان لوگوں کی، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، والذین، اور ان لوگوں کو جو لا یؤمنون، نہیں ایمان لاتے، بالآخرۃ، آخرت پر، وہم، اور وہ، بربہم، اپنے رب کے، یعدلون، برابر کوئی کسی اور کو ٹھہراتے ہیں۔ کیا فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ اپنے گواہوں کو لے آؤ جو اس بات پر شہادت دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو آپ اس کی شہادت نہ دینا، اور ایسے لوگوں کے باطل خیالات کی اتباع بالکل نہ کرنا۔ یہ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور اپنے رب کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہاں شہادت سے مراد یقین کی بنا پر شہادت ہے، اور وہ یہ شہادت دیں کہ واقعی فلاں فلاں چیزیں اللہ نے فلاں فلاں کے لیے حلال یا حرام قرار دی ہیں۔ ظاہر ہے وہ ایسی شہادت دے نہیں سکتے، تو اس لیے اگر کچھ لوگ ڈھیٹ بن کر جھوٹی شہادت دینے پر آمادہ ہو بھی جائیں تو آپ ان کے ساتھ گواہ نہ بننا۔ ان سے یہ شہادت اس لیے نہیں طلب کی جا رہی کہ اگر وہ شہادت دیں تو آپ ان کی بات مان لیں، بلکہ اس لیے طلب کی جا رہی ہے کہ جب وہ ایسی شہادت پیش ہی نہ کر سکیں گے تو ممکن ہے کہ بعض صحیح عقل رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ مشرکانہ کام چھوڑ دیں، ایسی رسومات چھوڑ جائیں جو توہم پرستی ہے اور غالب گمان پر انہوں نے یہ رسومات بنا رکھی ہیں، اور اس قسم کی جھوٹی شہادت دینے پر ایسے لوگ ہی آمادہ ہو سکتے ہیں جنہیں آخرت کے دن پر اور اللہ کے ہاں اعمال کی جواب دہی پر ایمان ہی نہ ہو۔ صرف ایسے ہی لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے رہتے ہیں، حلال اور حرام کے احکامات اللہ کے ذمے نہیں رہنے دیتے بلکہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ قل کہہ دو تعالوا، تم سب آؤ، اتلو، میں پڑھوں، ماں جو کچھ حرام کیا ربکم تمہارے رب نے علیکم تمہارے اوپر، اللہ یہ کہ نہ تشرکو تم شریک لاؤ بھی اس کے ساتھ شیئا کچھ بھی، وبالوالدین اور والدین کے لیے احسان کرو، ولا تقتلوا، نہ تم قتل کرو، اولادکم اپنی اولاد کو، من املاق، افلاس کے ڈر سے، نحن ہم نرزقکم، ہم روزی دیتے ہیں تمہیں، وإياهم اور ان کو بھی، ولا تقربوا، مت تم قریب جاؤ، فواحش بے حیائی کے کاموں کے، ماں جو کچھ ظاہر ہے منہا اس میں سے، وما بطن، اور جو کچھ چھپا ہوا ہے، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور نہ قتل کرو کسی جان کو، التي جو حرام کیا اللہ نے مگر حق کے ساتھ، ذالکم یہ وصاکم وصیت کرتا ہے تمہیں، بھی اس کے ساتھ، لعلکم تاکہ تم تعقلون عقل رکھو۔ آپ کہہ دیں کہ تم کو وہ چیزیں، تم آؤ کہ تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کا تمہارے رب نے تم پر حرام قرار دے دیا ہے، جن کو تمہارے رب نے تمہارے پر حرام قرار دیا ہے، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل نہ کر دو،
ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے جتنے بھی کام ہیں ان سے باز آ جاؤ، چاہے وہ اعلانیہ ہیں چاہے وہ چھپے ہوئے ہیں، اور جس کا خون کرنا اللہ نے حرام قرار دے دیا اس کو قتل مت کرو، ہاں مگر حق کے ساتھ، اور ان کو تاکیدی دو تاکہ تم سمجھو۔ یعنی تم نے جو اپنی خود ساختہ شریعت بنا لی ہے، خواہ مخواہ اپنے آپ پر کئی طرح کی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، ان کی اگر تمہارے پاس کوئی علمی یا عقلی دلیل موجود ہے تو لے آؤ۔ یقیناً تمہارے پاس تمہاری عقل کوئی اس بات کی دلیل نہیں دیتی، اور تمہارے پاس کوئی عقلی دلیل ہے بھی نہیں۔ تو اب میں تمہیں بتاتا ہوں اور کتاب اللہ سے پڑھ کر سناتا ہوں کہ اللہ نے کیا کچھ تم پر حرام کیا ہے، کیا کیا پابندیاں عائد کی ہیں جو انسان کے فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہیں اور ہمیشہ سے اللہ کی شریعت کا وہ جز رہی ہیں، اور مشرکین اور یہود جو تھے وہ ان کی خلاف ورزیاں ہی کرتے رہتے تھے۔ پھر اس میں سر فہرست کیا بتا دیا، کسی کو بھی اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ، پھر والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو، بہت سے مقامات پر ہم نے پڑھا، اور اس کے بعد افلاس کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے، فاقے کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کر دو، اور اس کے بعد کیا ہے کہ ان تمام کاموں سے باز آ جاؤ، بے شک یہ کیا ہے، یہ فحاشی ہیں اور یہ بدکاری ہیں، اور اس طرح کے کام بھی جس پر تم کنٹرول نہ کر سکو اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے جاؤ، تو ایسی تمام صورتوں سے بھی باز آ جاؤ۔ پھر قتل کی بہت ساری صورتیں ہیں، اور قرآن کی روح سے یہ 3 صورتیں ہیں قتل کرنے کے متعلق جو برحق ہیں اور جائز ہیں۔ کون سی ہیں قتل کی 3 صورتیں؟ قتل عمد، نمبر 2 میدان میں کفار کا قتل، نمبر 3 یعنی کہ اسلام میں بد امنی پھیلانے والے اور اسلامی حکومت کا تختہ الٹنے والے کا قتل۔ سنت کی روح سے 2 صورتیں ہیں قتل کے جائز ہونے کی، حق قتل کی 2 صورتیں سنت کے لحاظ سے، ایک شادی شدہ جو زنا کرے، اور دوسرا جو مرتد ہو جائے یعنی اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لے۔ یہ کل 5 صورتیں ہوئیں، 3 جو قرآن سے ثابت ہیں اور 2 جو حدیث سے ثابت ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی صورت میں کسی کا قتل کرنا وہ ناحق ہی شمار ہوگا۔ ولا اور مت تقربو قریب جاؤ مال الیتیم یتیم کے مال کے الا مگر باللتی اس طرح کے ہیا وہ احسنو بہت اچھی ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ وہ پہنچ جائے اشدہ جوانی کو، واوفو اور پورا کرو کیلا ماپ کو، والمیزان اور تول کو، بالقسط انصاف کے ساتھ، لا نکلفو نہیں ہم تکلیف دیتے نفسن کسی نفس کو الا مگر وسعہا اس کی وسعت کے مطابق، وَإِذَا اور جب تم کہو فَعْدِلُوا پس عدل کرو، ولو اور اگر کان ہو ذا قربا قرابت دار ہو تو اس سے بھی انصاف سے کہو، وَبِعَهْدِ اللَّهِ اور اللہ کے عہد کے ساتھ، اوفو وفا کرو یعنی اس اللہ کے وعدے کو پورا کرو، ذالکم یہ وصاکم نصیحت کرتا ہے تمہیں بھی اس کے ساتھ، لعلکم تاکہ تم تذکرون تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ کیا کہا گیا؟ یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو اچھا طریقہ ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت تک پہنچ جائے، اور ناپ تول پورا کرو انصاف کے ساتھ۔ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو، وہ شخص قرابت دار ہی چاہے کیوں نہ ہو اس کے ساتھ بھی انصاف کرو، اور اللہ سے جو وعدہ کرو اس کو پورا کرو، ان کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ یعنی اگر یتیم کا مال تمہاری تحویل میں ہے، تمہارے پاس محفوظ ہے، تو اسے صرف اس طریقے سے خرچ کرو جس میں یتیم کا بھلا اور بہتری ہو، اس سے کوئی اپنا ذاتی مفاد حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو، نہ ہی اس قسم کی بات دل میں سوچو۔ یتیم کا مال اس کا ولی صرف اس صورت میں کھا سکتا ہے جبکہ وہ خود تنگ دست ہو، محتاج ہو۔ پیچھے ہم پڑھ کر آئے۔ پھر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے ہیں؟ تو فرمایا اللہ سے شرک کرنا، جادو، اور ایسی جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے تم پر حرام کیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے بھاگنا، اور مومن عورتوں پر
زنا کی تہمت لگانا۔ اس کے بعد کیا بتایا؟ کون سا حکم آیا؟ ناپ تول میں کمی۔ ناپ تول میں کمی کے ذریعے دوسروں کا مال کھانا اتنا ہی بڑا جرم ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر ڈالا تھا۔ یہ سورہ مطففین میں اسے ہم پڑھیں گے 30ویں پارے میں۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ناپ تول کرتے وقت اپنا حق تو دوسروں سے زیادہ وصول کرتے تھے اور دیتے وقت دوسروں کا اصل حق بھی کم کر دیتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ایسے کام ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسا کام وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں آخرت کے دن پر اور اللہ کے باز پرس کا خوف نہ ہو۔ پھر ان کا انجام بتایا کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ تباہی ہے۔ نمبر 3 پہ کیا بتایا؟ عدل اور انصاف سے بات کہنا، یعنی کہ کسی کی ناانصافی نہ کر دینا، کیونکہ یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، لیکن اگر شہادت کی صورت میں ہو تو جرم عظیم یہ بن جاتی ہے۔ پھر ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا تو فرمایا بڑے گناہ یہ ہیں، کون سے؟ اللہ کا شرک، ناحق خون کرنا اور والدین کو ستانا۔ پھر فرمایا میں تمہیں اس سے بڑا گناہ بتاؤں؟ یعنی ناانصافی کی بات یا ایسی بات جس میں ہیرا پھیری سے جھوٹ کو سچ بنانے کی کوشش کی جائے، یا ایسی ہی جھوٹی بات۔ پھر فرمایا کہ وعدے کو بہرحال پورا کرنا یہ فرض ہے، چاہے وہ انسان سے کیا گیا وعدہ ہے یا اللہ سے کیا گیا وعدہ ہے، جیسے نظر مان لی یا منت مان لی، یا اللہ کا نام لے کر دوسروں سے کیا ہوا وعدہ ہے جیسے نکاح کا وعدہ اور خرید و فروخت اسی میں ہی شامل ہیں۔ تو ان تمام احکامات کا کیا تھا؟ یہود کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تمہارے لیے یہ بنیادی احکامات تھے، ان میں سے ایک ایک حکم کی تم نے خلاف ورزی کی، اس کی دھجیاں اڑائیں، ان کے بجائے ایسے کاموں میں لگ گئے ہو جن کا تمہاری کتاب میں کہیں اشارہ تک نہیں ملتا۔ وَأَنَّ اور یہ کہ ہاذا یہ صراطی راستہ ہے میرا، صراط راستہ آخر میں کیا لگے گا؟ صراطی میرا راستہ مستقیما سیدھا ہے، فاتبعوہ بس اس کی اتباع کرو، ولا تتبعوا اور نہ تم اتباع کرو سبلا اور راستوں کی، فتفرق بس متفرق کر دیں گے بکم تم کو عن سبیلہ اس ایک راستے سے، یعنی اللہ کے راستے سے تمہیں الگ کر دیں گے، یعنی تم اس راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ ذالکم یہ بات وصاکم وصیت کرتا ہے تمہیں بھی اس کے ساتھ، لعلکم تاکہ تم تتقون تاکہ تم بچو۔ ثم پھر آتینا دی ہم نے موسیٰ کو کتاب تماما پورا کرنا نعمت کا، علی الذی اس شخص پر احسن جو نیکی کرتا ہے، وتفصیلا اور تفصیل کرنا، لکل ہر ایک کے لیے، شیئن ہر چیز کے لیے، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمتا اور رحمت ہے، بلقاء لعلہم تاکہ وہ بلقاء ملاقات ساتھ ربہم اپنے رب کے، یؤمنون وہ ایمان لے آئیں۔ کیا فرمایا پچھلی آیت میں کہ یہ جو دین اسلام ہے یہ میرا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مستقیم ہے، تو اس راہ پر چلو، دوسرے راستوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گی، اور اس کا تم کو اللہ نے تاکیدی حکم فرما دیا تاکہ تم کیا کرو؟ پرہیزگاری کیا کرو۔ تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، پھر اس لکیر کے دائیں بائیں بہت سی لکیریں کھینچی، اس کے بعد فرمایا کہ یہ سیدھی لکیر تو اللہ تعالیٰ کی راہ ہے اور دائیں بائیں جتنی لکیریں ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی والی آیت پڑھی، یعنی سیدھی راہ سے بھٹکتے ہی ادھر ادھر جو ہیں شیطان کے راستے ہیں وہ تمہیں کیا کر لیں گے؟ تم ان کی گرفت میں آ جاؤ گے اور سیدھے راہ سے بھی بھٹک جاؤ گے۔ پھر آخری آیت میں کیا فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو اور رحمت ہو تاکہ وہ لوگ اپنے رب کو ملنے پر یقین لے آئیں۔ یعنی کیا پتہ چلتا ہے کہ آج کل جو بائبل ہے جو انہوں نے خود سے موسوم کر رکھا ہے جسے وہ تورات کہتے ہیں، یہ تورات نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، کیونکہ وہ تورات تو 2 بار گم گئی تھی، اور اس کو صرف اس کے متراجم یعنی ترجموں میں ویسے لکھنے کی کوشش کی گئی، اور اس میں بہت سارے مضامین شامل کیے گئے اور جو کہ تحریف شدہ ہیں۔ اور جو تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اس میں نیک لوگوں کی ہدایت کے لیے کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی، یعنی اس میں ایسی آیات تھیں، نمایاں آیات تھیں جس سے آخرت پر یقین پختہ ہوتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات سے مراد اللہ کے حضور اعمال کی جواب دہی کا تصور بھی ہے، اور یہی وہ تصور ہے جسے جو انسان کی زندگی کا رخ بھی بدل دیتا ہے۔ ایک آخرت پر ایمان نہ رکھنے والا انسان، اس کی زندگی غیر ذمہ دارانہ ہوگی، وحشیانہ قسم کی ہوگی، ہو بھی سکتی ہے، اور یہ آخرت کے متعلق کیا ہے اس کا کوئی عقیدہ نہیں ہوگا، جس کی بدولت وہ ہر برائی کا کیا کرے گا؟ اس سے سرزد ہوگی، ہر برائی اس سے سرزد ہوگی۔ تو کیا فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل کو یہ کتاب اس لیے دی گئی تھی کہ اس کتاب کی حکیمانہ تعلیمات سے ان میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہو اور آخرت پر ایمان رکھنے والے اور نہ رکھنے والوں کی زندگی کا مشاہدہ انہیں انکار سے ایمان کی طرف کھینچ لائے۔